अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा जुज़ नंबर 1। जैसा कि हमारी तफसीर जारी है, हमारी क्लास पीछे हम 61 तक करके आए हैं और 62 को देखिए। इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग जो आमनु ईमान लाए, वल्लज़ीना और वो जो हादू यहूदी बन गए, वन्नसारा और नसरानी, वस्साबीना और साबी, मन जो कोई आमना ईमान लाया बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरी दिन पर, व अमिला और उसने अमल किया सालिहन नेक, फलहुम तो उनके लिए है अजरुहुम अजर है उनका, इंदा पास, रब्बिहिम उनके रब के, वला और ना खौफुन कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला हुम और नहीं कोई और ना वो यहज़नून वो गमगीन होंगे। तो आप ये देखिए, इन्नल लजीना आमनु वल्लजीना, यानी जो लोग, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और क्या हुआ, हादू वो बन गए यहूदी, वन वन नसारा और हो गए वो नसरानी, यानी नसारा बन गए, और साबी व साबीन जमा है ना, साबीन जमा है, वन नसारा ये सब जमा के सीखे हैं। लेकिन बात ये हो रही है, ईमान तो ले आए, आगे से गिरोह बन गए सब। अब ये है कि कुछ ईमान ले आए, यहूदी बन गए, नसरानी बन गए, साबी बन गए, ये सब गिरोह हैं। और एक गिरोह कौन सा है, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है ना, एक उम्मत मूसा है, हाँ, एक उम्मत ईसा है और एक साबी है। अच्छा, बाज जगहों पे ये लिखा हुआ आया कि ये जो साबी है ये यहया अलैहिस्सलाम की कौम है। तो मन आमना बिल्ला, अब देखिए, मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, यानी मन आमना बिल्ला की जो बात हो रही है ना, कि अब आगे अल्लाह के गजब के बचने का तरीका बताया जा रहा है। पीछे हम पूरी क्लास में आपको बता कर आए हैं कि किस तरीके से बनी इसराइल ने जो अल्लाह के नबी के साथ जो बातें की और फिर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ उन पर, और फिर उन पर जिल्लत और मस्कनत मारी गई। अब ये हो रहा है कि अब अल्लाह के गजब से बचने का तरीका भी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अब बचने का तरीका क्या है। जो अल्लाह पर ईमान लाए, मन आमना बिल्लाही, जो अल्लाह पर ईमान लाए, वल यौमिल आखिरी और आखिरी दिन पर, किस पर, आखिरत के दिन पर, यानी कि यौम आखिरत पर, और क्या करे, व अमिला सालिहन, क्या करे, नेक काम करे, अच्छे अमाल करे। और अच्छे अमाल की दो शराइतें दीन में, अच्छे अमल करने की दो शर्तें, नंबर 1 इखलास और नंबर 2 नबी का इत्तिबा। फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो क्या होगा, तो उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है। आप ये देखिए, अल्लाह ताला ने वाज़ेह बता दिया, यानी नेकी करने वालों का अजर अल्लाह के यहाँ महफूज है, वो जाया नहीं होता। जैसे हम कोई किसी चीज को बहुत महफूज जगह पे रख देते हैं ना, या फिर रखवा देते हैं, ये छोटे बच्चे अपनी माँ के पास रखवा के बड़े महफूज खुश होते हैं कि वो कहीं नहीं जाती, और वो कहीं नहीं जाती, वो वहीं से मिल जाती है। इसी तरह नेकी करने वालों का अजर अल्लाह के यहाँ महफूज है। तो इंदा रब्बिहिम फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो नेक जो अमल करते हैं उनका अजर अल्लाह के पास महफूज है। तो इसी तरह जो लोग ईमान लाकर, अल्लाह फरमा रहा है, जो ईमान लाकर अच्छे काम करेंगे उनका अजर उनके रब के पास महफूज है, जाया नहीं होगा। वला खौफुन अलैहिम, ना उन पर कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नून और नहीं वो गमगीन होंगे। तो ये जो आयत है 62, इसमें फिर और भी बहुत सी अहम बातें पता चलती हैं। नंबर 1 ये कि ये जो निजात जो है ना, वो किसी खास गिरोह के लिए नहीं है कि निजात कैसे हासिल की जाए, यानी खा वो कोई उम्मत मोहम्मद में से हो या उम्मत मूसा में से हो, निजात के लिए जरूरी ये नहीं है कि निजात के लिए जरूरी ये है कि ईमान और अमल साले। अल्लाह ने बता दिया कि चाहे हादू हो, चाहे नसारा हो, साबीन, यानी चाहे आगे मुसलमान जो चले गिरोहों की शक्ल में, लेकिन अल्लाह ने बता दिया कि किसी ग्रोह या किसी ग्रुप का कोई फायदा नहीं है, बल्कि खुद को आपको अच्छे काम करने होंगे ईमान के साथ, अमल साले। और दूसरी बात यह है, जो पिछली आयत में उन लोगों का जिक्र था ना कि जिन पर गजब हुआ, बनी इसराइल के बारे में जो बात हुई थी ना, तो यहाँ बता दिया गया कि चाहे कोई बनी इसराइल में से हो या अगर, लेकिन अगर वो ईमान लाए और अच्छे और नेक काम करे तो उसके लिए फिर उसका जो अजर है वो अपने रब के पास महफूज है। और खास बात ये भी पता चलती है कि अल्लाह ने एक एक ये भी फरमाया ना कि ना सिर्फ अजर, बल्कि अजर के साथ भी अल्लाह ने एक चीज कह दी कि कोई खौफ भी नहीं होगा और कोई गम भी नहीं होगा, खौफ और गम से महफूज रहेंगे, ये भी बता दिया अल्लाह ने, दो चीजें बता दी।
ایمان کے ساتھ نیک عمل کرو گے، اللہ اور ایمان کے ساتھ یعنی اللہ پر ایمان لاؤ گے، یوم آخرت پر، اور ایمان رکھنے کے بعد پھر آپ عمل صالح کرو گے، تو پھر اجر محفوظ بھی ہوگا اور کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ یعنی خوف کے، اور یہ جو دو چیزیں ہیں نا، آپ نوٹس کریں، اپنے بارے میں سوچیں، یہ جو دو چیزیں ہیں، ایک ہے غم اور ایک ہے خوف، یہ دو چیزیں جو ہے نا انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، بیکار کر دیتی ہیں، بالکل بیکار بنا دیتی ہیں۔ یعنی جو خوف کے مارے لوگ ہوتے ہیں نا، جو ہر وقت خوف کی حالت میں رہتے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے، کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کر سکتے، کیوں؟ ان کا ذہن ہی نہیں کھلتا، کوئی بڑا کام وہ کر ہی نہیں سکتے کسی بھی ترقی کے لیے، کیونکہ وہ خوف میں ہوتے ہیں نا، تو وہ ترقی کے اگر کسی ترقی کا کوئی عمل چاہیے، تو کسی بھی ترقی کے لیے امن ضروری ہوتا ہے، افراتفری اور اس طرح کی جو کنڈیشن ہوتی ہے نا خوف والی، کہ اس میں پھر کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری جو چیز ہے، جو لوگ ہر وقت غم کا شکار ہوتے ہیں نا، غم ان کو پھر کھوکھلا کر دیتا ہے اندر سے، وہ پھر اتنے اعصاب ان کے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ اس غم کو سہ سہ کے چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں، غصے میں بھی آ جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں اچھے اور بڑے زیادہ اور زیادہ جو کام کرنے کے لیے ضروری چیز ہے نا، وہ یہ کہ انسان اچھے اور بڑے کام اگر کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ کیا کرے؟ خوف سے بھی بچے اور غم سے بھی نکل جائے، آخرت میں بھی اس کا صلہ پھر ملے گا، اور یوم آخر بھی اس کو پھر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ آخرت کا جو دن ہوگا نا، اس دن کے اندر بھی پھر اس کو خوف اور غم نہیں ہوگا، جو اس دنیا میں بھی خوف اور غم کو اللہ کی خاطر چھوڑ دے گا، اور اپنے ایمان کے ساتھ آخرت پر یقین رکھ کے اپنے نیک عمل میں لگا رہے گا۔ کیونکہ دیکھیں، خوف بھی بندے کو روک دیتا ہے اور غم بھی بندے کو نیک اعمال کرنے سے روک دیتا ہے۔ بعض دفعہ دیکھا نا کہ یہ بات کیونکہ بہت اہمیت رکھتی ہے اپنی جگہ پر، کہ بیرونی حالات جو ہے نا، یعنی جو ہمارے ارد گرد حالات چل رہے ہوتے ہیں، وہ انسان کو بہت متاثر کرتے ہیں، ان کی وجہ سے انسان جو ہے خوف اور غم کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ انسان کے اندر کے حالات ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان اندر سے اللہ پر، آخرت پر سچا ایمان رکھتا ہے اور آخرت کی نیت سے کام کرتا ہے، اور سچائی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے بالکل صحیح کام کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر کوئی گلٹ نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی بے چینی نہیں ہوتی، اس کو کوئی بے سکونی نہیں ہوتی، اس کو اس بات کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ لوگ اس کو سراہیں یا نہ سراہیں، لوگ اس کو صلہ دیں یا نہیں صلہ دیں۔ ایسا شخص بالکل بے فکر ہوتا ہے، بے غم ہوتا ہے، بالکل اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ امام احمد بن حنبل نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر ان ملوک اور ان ملوک کے بیٹوں کو یہ پتا چل جائے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیسا سکون ہے، تو یہ تلواریں لے کر ہم سے وہ دولت چھیننے کے لیے آ جائیں۔ حالانکہ امام حنبل کو بہت زیادہ آزمائشوں سے گزرنا پڑا تھا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ مطلب ہے کہ نہیں، کہ زندگی میں اچھے لوگوں کی مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی میں اچھے لوگوں کی آزمائشیں ختم ہو جاتی، نہیں، اچھے لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں نا، ان پر کتنی آزمائشیں آئی تھی، ہاں، لیکن ان کے دل کا جو چین اور سکون تھا، کیوں تھا؟ اس لیے کہ ان کا ایمان پختہ تھا، ان کے نیک عمل تھے، اور آخرت پہ نظر رکھ کے وہ عمل کرتے چلے جا رہے تھے، تو انہیں دنیا میں بھی کوئی غم اور کوئی خوف نہیں تھا، پھر سکون تھا۔ کیونکہ بے سکون بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنے رب سے رشتہ نہیں رکھتا، جس کا ایمان متزلزل ہوتا ہے، اور آزمائشوں اور تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر ایک خاص سکون ہوتا ہے نا، تو کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے نا کہ مجھے اس آزمائش کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ میرا مقام بڑھا دیں گے، میرا درجہ بڑھا دیں گے۔ بندے کو تو کانٹا بھی چبھے تو اللہ اس کا بھی اجر دیتے ہیں، تو پھر آزمائشوں کو بھی تو وہ اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے نا، تو اس وجہ سے اس کو سکون ہوتا ہے۔ اور جو انسان کو ہر حال میں پھر اپنے کام پر جمائے رکھتا ہے، اور یہ اس کا جو ہے نا وہ اصل جو مطلب ہوتا ہے، اس کا جو اصل مطلوب ہے، انسان کی نظر ادھر ہوتی ہے، انسان کی نظر ان چیزوں پہ نہیں ہوتی کہ ہائے مجھے غم ہو گیا ہے، یا یہ ہو گیا ہے، یا وہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز بندے کو یہاں پہ سمجھا دی ہے کہ اگر آپ کی نظر اللہ کی اس پر ہے، ایمان پر ہے، ایمان کے ساتھ آخرت پر نظر ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا جو ڈر ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور آپ کی جو دل میں خوف ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، حالات چاہے جو بھی ہوں۔ تو پیچھے ہم نے پڑھ کے آئے نا کہ یہاں اللہ کا غضب نازل ہوا تھا اس وقت کے مسلمانوں پر، تو اللہ کو مطلوب جو ہے ایمان ہے اور عمل صالح۔ اب ہم نے اسی چیز کو جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے وہ ہم نے سارا سوچنا ہے، تو ہم جیسے کہ میں نے پچھلی کلاس میں کہا تھا نا کہ ہم نے دیکھنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں،
آج کا مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ پچھلے اس وقت کے جو مسلمان تھے انہوں نے تو بس کھانا پینا کھایا اور اس کے بعد یہ کہا یہ اچھا نہیں ہے، اب ہمیں دوسرا دوسرا اچھا دو۔ بنی اسرائیل کی آیات پہ چل رہے ہیں نا ہم۔ تو موازنہ کرنا ہے، آج کے مسلمان نے اپنے ان حالات کو سامنے رکھ کے اور موجودہ حالات کو سامنے رکھ کے، اور پھر اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ بے شک اللہ نے آگے سے کیٹیگری پوری بتا دی کہ بھائی ایمان لاؤ اللہ پر، اور چاہے پھر یہ جو فرقے ورقے ہیں نا، یہ پھر ہادو ہیں یا یہودی ہیں یا نصارہ ہیں یا سابی ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا ایمان اگر مکمل ہے اور اس کے ساتھ وہ نیک عمل کرتا ہے، تو پھر تم کہیں بھی ہو، کہیں بھی ہو تو تم سے کیا مطلوب ہے؟ ایمان اور عمل صالح، یعنی کوئی بھی ہو، یہاں پہ جو گروہوں کے نام لیے گئے نا، کوئی بھی گروہ ہو، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی گروہ چاہے کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، صابی ہو، ہادو ہو، نصارہ ہو، یہودی ہو، یا امت محمدیہ ہو، کوئی بھی ہو، ایمان مکمل اور اس کے ساتھ عمل صالح، تو تمہیں کسی پیغمبر کی اولاد ہونا کام نہیں آئے گا۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرو گے، جب تک کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر بھی اللہ اپنے پاس محفوظ رکھیں گے، اور تمہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور پھر دوسری بات یہاں پہ یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ تم اس بھول میں مت رہنا، جیسے بنی اسرائیل کو یہ تھا نا کہ ہم تو پیغمبر کی اولاد ہیں اور ہم تو ہر صورت بخشے بخشائے ہیں، تو تم چاہے جو بھی ہو، اللہ نے اس میں واضح کر دیا کہ ہاں، یہ جو گروہوں کے نام دیے کہ تمہیں کسی پیغمبر کی اولاد ہونا کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی مسلمان گروہ سے ہونا کام آئے گا۔ یہ نہیں کہ مسلمان ہیں ہم تو ٹھیک ٹھک کر کے سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے، تو اس غلط فہمی اور اس بھول میں مت رہنا، اس غلط فہمی اور اس بھول میں مت رہنا، بلکہ اپنے اعمال کو جو ہے تو اچھا رکھنا، ایمان مکمل رکھنا۔ اچھا، پچھلی جو ہم آیات کر رہے تھے اس میں ایک چیز اور بھی کہی تھی، اس کا بھی میں ساتھ ہی یہاں ذکر کرتی جاؤں، حالانکہ یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ آیت نمبر 62 ہے، لیکن پچھلا ہم نے تھوڑا سا تبصرہ کیا تھا، اس میں ایک چیز رہ گئی تھی کہ کہا کہ اہبطوا مصرا، اتر جاؤ، لفظ اترنے کا لفظ آیا یہاں پہ۔ میں ایک وضاحت کرنا چاہتی ہوں، پچھلی آیت میں 61 میں، ابھی 62 ہے، اس کی میں نے کافی تفصیل بتائی ہے، دوبارہ بھی اس پہ آتی ہوں میں، وہ میرے ذہن میں آیا کہ میں وہ بھی آپ کو بتا دوں ساتھ میں کہ اتر جاؤ۔ تو اترنے کا مقصد کہیں یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کسی پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، کوئی ایسا تصور مت جما لینا اپنے ذہن میں کہ وہ کسی پہاڑ پہ کھڑے تھے اور موسیٰ نے کہا کہ چلو جی نیچے اتر جاؤ، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو تمہیں ایک عظیم کام کے لیے اور ایک عظیم مشن کے لیے اور اعلیٰ عہدے کے لیے چنا تھا، ایک اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیا تھا، اوپر لے گیا تھا، مشن دے دیا تھا، بڑا کام سونپ دیا تھا، لیکن جب تم لوگوں نے دین کو ہی چھوڑ دیا، تو پھر دین کو ہی چھوڑ دیا، جو کام اللہ لینا چاہتا تھا تم نے وہی چھوڑ دیا، تم نے وہ سوچا ہی نہیں کہ کھانا آ رہا ہے، سب آ رہا ہے، موسیٰ ہمیں لے کر آ رہے ہیں، کس لیے لے کر آ رہے ہیں؟ ہمیں کوئی کام لینا ہے نا، ہماری ٹریننگ کرا رہے ہیں، تو تم تو پھر اتر جاؤ، اہبطوا، پستیوں میں اتر جاؤ۔ یہ اشارہ پستی کی طرف ہے، ذلت کی طرف ہے، مسکنت کی طرف ہے، بے آبرو ہونے کی طرف ہے۔ تو غصے میں کہتے ہیں نا لوگ کہ بھائی چلے جاؤ یہاں سے، جب ہماری آنکھوں کے آگے سے ہٹ جاؤ۔ تو پھر میں دوبارہ آیت نمبر 62 پر آتی ہوں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا النصارى، اور جو اللہ فرما رہا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، چاہے وہ یہودی بنے، چاہے وہ نصرانی بنے، چاہے وہ صابی بنے، لیکن جو ایمان لایا، اب جو ایمان لائے، اور من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی، اور عمل صالح وعمل صالحا، اور نیک عمل کریں، نیک عمل کریں، تو پھر فلہم اجرہم، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس محفوظ۔ آپ اس دنیا میں اجر کرتے ہو نا، کوئی کام کرتے ہو نا، اس عمل کرتے ہو، سوری اجر کہہ رہی ہوں میں، عمل کرتے ہو، تو اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے، دنیا چاہے اس کا کوئی اجر دے یا نہ دے، دنیا چاہے اس کا کوئی تھینک یو بولے یا نہ بولے، دنیا چاہے آپ کے اس کام کی تعریف کرے یا نہ کرے۔ عموماً لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں اور دل میں شیطان ڈال دیتا ہے، اگلے نے تو تمہیں کوئی اگلے نے تو تمہاری یہ جانا ہی کچھ نہیں، یہ تو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ اچھا، یہ 3 4 غلط فہمیاں دور کر لیں یہاں پر۔ ایک تو یہ ایمان مکمل ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر، اللہ کی رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر۔ پھر اس کے ایمان مضبوط رکھتے ہوئے یہ خیال دل سے نکال دیں ہم تو جی بخشے بخشائے ہیں کیونکہ ہم تو امت محمدیہ ہیں۔ تو بھئی یہاں تو اللہ نے بتا دیا کہ چاہے وہ یہودی تھے، صابی تھے، جو بھی تھے، نصرانی تھے، وہ بھی تو اللہ کے تھے نا، وہ بھی تو اس وقت کے مسلمان تھے۔ پیچھے ان کی بات بھی بتا دی کہ جب وہ اپنے مقصد سے ہٹ گئے تو پھر ان کو ذلت اور گمراہی اور مسکنت ملی، اور کہا اتر جاؤ، جو ابھی میں نے بتایا کہ وہ ذلت عزت سے
ذلت کی طرف اتار دیا ان کو۔ تو یہاں اس آیت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ گرو چاہے جو بھی ہو، آپ نے صرف اسی کو یہ بات کر کے اپنے عمل کو روک نہیں دینا کہ ہم تو بخشے بخش آئے ہیں۔ یہی بات تو اسی غلط فہمی کا تو وہ لوگ شکار تھے۔ اور پھر یہ کہ آخرت پر یقین رکھنا ہے کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہو، تو یہ جب آخرت پہ نظر ہوگی نا تو انسان بہت ساری برائیاں کرتے ہوئے رک جائے گا، بہت ساری برائیاں کرتے ہوئے، بہت ساری چھوٹی بڑی کرتے ہوئے بندے کی نظر آخرت پہ نہیں ہوتی۔ بندے کو بھولا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے عمل کر دیا، یہ جملہ میں نے بول دیا، اگلے کا میں نے دل دکھا دیا اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے، اشارے سے، کنائے سے، یا کسی کا حق میں نے مار دیا، یا کسی کو میں نے تکلیف دے دی، یا جھوٹ میں نے بول دیا، یا جو بھی میں نے کر دیا، تو پھر اگلی دنیا میں اس کا تو یہ تو جمع ہو گیا نا وہاں پہ۔ یا کوئی نیکی کر دی، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کوئی پانی پلا دیا، کسی کو مسکرا دیا، صدقہ کر دیا، مسکرا دیا، کسی کو کوئی اچھی بات کہہ دی، کسی کو کوئی مشورہ اچھا دے دیا، نیک نیتی کے ساتھ دے دیا، کسی مہمان کا حق ادا کر دیا، کسی مریض کی عیادت کر دی، کسی کی تکلیف میں چلے گا، کسی کے انتقال پہ چلے گا، کسی کو کوئی کلمہ پڑھا دیا، کسی کو کوئی دین سکھا دیا، کوئی نیکی کی بات کر دی، کوئی درخت لگا دیا، پودا لگا دیا، حتیٰ کہ کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کھانا ہی کھا لیا، اللہ کے آگے سجدے کیے، جھکے، نماز روزہ حج زکات جو بھی نیکی کے کام کیے، عمل صالح ہوگا نا، تو پھر یہ اگر آخرت پر یقین ہوگا تو یہ کام آسان ہو جائیں گے نا کرنے کے لیے، آخرت پر نظر ہوگی تو عمل صالح جو ہیں یہ محفوظ ہو جائیں گے۔ دونوں چیزیں جو میں نے پہلے کہی، جو کام اچھے نہیں ہوتے نا، لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا یہ عمل بھی وہاں پر محفوظ ہو رہا ہے، ہاں، اور جو اچھا ہے وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے۔ اب برا کرنے کے بعد یہاں پہ ایک اضافی چیز بتاؤں، اگر برائی ہو جاتی ہے، جو کہ غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ کی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو بندے توبہ کریں، اور اچھا کرنے کے بعد اترائے نہیں اس کے اوپر، اس کو اپنے اجر کو خراب نہ کریں، جو اللہ کے پاس بھیج دیا اس کا پھر اللہ کے پاس بھیج دیے کا تذکرہ نہ کرتے رہیں۔ اگر ہم نے دنیا میں کسی کو کوئی چیز دے دی ہوتی ہے نا، تو وہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اگر دے دی ہوتی ہے تو وہ اللہ کے پاس اجر محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو دنیا والوں کو بتانے، فلانے کو تو میں نے فلانے ٹائم پر یہ دیا، بھائی تم نے تو اللہ کے لیے دیا نا، اور اجر بھی وہاں محفوظ ہے، اس کا قرآن گواہی دے رہا، فلہم اجرہم عند ربہم۔ تو اللہ کے پاس محفوظ کر کے پھر اس کو پیچھے بیٹھ کے گننا نہیں ہے، پھر بعد میں اس کے تانے نہیں دینے، پھر اس کو کسی وقت لڑائی میں یاد نہیں کرانا، فلانے ٹائم تو میں نے تمہیں دیا تھا، تو وہ تمہیں دیا تھا یا پھر اللہ کے لیے دیا تھا؟ اگر اللہ کے لیے کیا تھا تو پھر اللہ کے پاس تو اجر محفوظ ہے، اب وہ اللہ کے پاس اس وقت محفوظ کرا ہے، بعد میں ضائع کرا دیا، اس سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم اپنی اس پہ بھی تبصرہ کریں گے۔ فلا خوفن کے اوپر بات کرتی ہوں کہ اور کوئی نہیں ہوگا خوف، کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، اور کوئی بھی غمگین نہیں ہوگا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ خوف اور غم بندے کی زندگی کو دیمک کی طرح کھا جاتے ہیں۔ خوف کی کیفیت میں بھی بندہ نہ ٹھیک سے عبادت کر سکتا ہے، نہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے، نہ اپنی خوشیاں انجوائے کر سکتا ہے، نہ اپنی صحت انجوائے کر سکتا ہے، نہ کچھ بھی انجوائے نہیں کر سکتا۔ آپ کسی جگہ پر بھی 2 منٹ کے لیے سوچیں نا، جس جگہ پر آپ کو خوف ہو، اس جگہ پہ چاہے کتنی خوبصورتی ہو، آپ کو کچھ اچھا لگے گا؟ کبھی بھی نہیں لگے گا۔ آپ بے خوف ہو کر کسی بھی ایک اس سے کم جگہ میں بھی ہوگے نا، آپ اپنی مرضی سے آزاد فضا میں بیٹھے ہوگے، تو جو خوشی آپ کو ہوگی وہ نہیں ہوگی، خوف کے سایوں میں نہیں ہوگی، ہائے ابھی نہ کوئی چیز لگ جائے آ کے، ابھی نہ یہ ہو جائے، ابھی نہ وہ ہو جائے، کوئی مطلب کوئی جگہ ایسی جہاں پہ آپ محفوظ تصور کریں، تو خوف بندے کی ہر چیز کو متاثر کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کن لوگوں کو؟ جو اللہ پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں، عمل صالح کریں۔ تو اچھا، بعض لوگ نا نیک عمل کر کے بڑے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ہائے میں نے تو سارا مال اس کو دے دیا، فلانے کی بچی کی شادی تھی اس میں دے دیا، میں نے تو بہت خرچہ کر دیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ خوف ہے نا، مال کی کمی ہو جائے گی میرے پاس، میرا تو فلانی چیز چلی گئی، میں نے تو اپنا زیور اللہ کے راستے میں دے دیا، میں کیا پہنوں گی؟ خوف ہو گیا نا۔ دنیا میں مال تو میں نے بتایا مچھر کا پر ہے، چلا بھی گیا تو کس کام کا، اور آپ کے پاس آ بھی گیا تو کس کام کا۔ بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح چیز کو صحیح جگہ لگاتے ہو۔ آپ اعلیٰ کو اعلیٰ میں ہی رکھ رہے ہو یا اعلیٰ کو ادنا میں بدل رہے ہو، پچھلی والی آیت کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس دنیا میں خوف بھی نہیں ہوگا کسی کو، جب عمل صالح کرتے رہیں گے، زیادہ مال جمع ہی نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ چوری کا خوف بھی نہیں ہوگا، چوروں کا خوف بھی نہیں ہوگا، ڈکیتوں کا خوف بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا، اور اللہ راضی ہوگا، عمل صالح رشتہ داروں پہ خرچ ہو رہا ہے، حقداروں پہ خرچ ہو رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، اور اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے۔ فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے پاس جمع ہے، اگلی دنیا میں ڈھیر لگے پڑے ہوں گے، اور اللہ اس کو بڑھائے گا بھی، صدقات کو، خیرات کو، زکوٰۃ کو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ اور اگر چھپا چھپا کے گن گن کے یہاں رکھیں گے، یہاں مصیبت بتائیں گے، خرچ سامنے بتائیں گے لوگوں کو، مطلب پیسے کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کا خوف ہوتا ہے بندے کو، اور اپنے جو نیک عمل کرے گا
बुराइयाँ नहीं करेगा, उसको तो अपने उसके भी खौफ नहीं होगा। जो बेचारा छुप-छुप के बुराइयाँ करेगा, वो हमेशा खौफ में घूमता रहेगा, हाय कोई घर वालों को ना बता दे। तो बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे खौफ होते हैं। तालिब-इल्म है, वो अपना वक़्त पढ़ाई को नहीं देंगे, धोखा देंगे, फ़ोन पे बैठे रहेंगे, पढ़ाई-वढ़ाई कुछ नहीं करेंगे, रिज़ल्ट आने से पहले खौफ़ज़दा हो जाएँगे कि अब तो रिज़ल्ट आएगा खराब। तो जिसने नेक अमल किए और अब अल्लाह के पास उसका अजर है, उसको इस दुनिया में भी कोई खौफ नहीं होगा और आखिरत में भी उसको कोई खौफ नहीं होगा और गमगीन भी वो नहीं होगा। आप देखें कि जो लोग अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा करते हैं, वो कम गमगीन होते हैं, वो इतने गमगीन नहीं होते, उनके ऊपर गम भी आता है, तो वो गम को भी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक मनाते हैं और फिर जब अल्लाह का हुक्म है, तो वो गम से बाहर आ जाते हैं, तो वो कोई तामीरी काम कर सकते हैं, वो कोई उनका फिर जो गम में बैठा रहता है ना, उसकी फिर ज़हन मुतासिर, जिस्म मुतासिर, सेहत मुतासिर, हर वक़्त गम में रह के तो बंदा अंदर से बीमार हो जाता है। जब बंदे के अंदरूनी अज़ा ही ख़त्म होने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं, उसको डिप्रेशन हो जाती है, उसको गुस्सा आने लगता है, वो बेचारा जलने-कुढ़ने लगता है इस तरह, तो वो क्या खाक इबादत करेगा? वो खाक कुरान पे तदब्बुर करेगा, कुरान को सोचेगा, समझेगा, पढ़ेगा, अमल करेगा, आगे बढ़ाएगा। कैसे वो हक अदा करेगा अपनी इबादत के? कैसे वो एक अच्छे और सेहतमंद जिस्म के साथ हज को जाएगा? कैसे वो अपनी ज़कात की तक़सीम करेगा? कैसे वो तो गम में ही पड़ा रहेगा, अंधेरों में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दुनिया से ही कट जाएगा। तो और आखिरत के खौफ जो होते हैं, जो लोग दुनिया में पड़े रहते हैं और अपने सही खर्च नहीं करते और सही अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं जीते और उनको अल्लाह का कोई खौफ नहीं होता, उनको आखिरत में फिर खौफ होगा, वो अंधेरों में से उठाए जाएँगे, ना वो कुरान पढ़ेंगे, बिल्कुल घुप अंधेरे में से वो उठाए जाएँगे, कितना खौफ होगा। आप देखें ना, घुप अंधेरे में और रोशनी में कितना फ़र्क होता है। आप रोशनी में किसी जगह अकेले भी बैठे होते हो ना, तो आपको इतना डर नहीं लगता, लेकिन अपने ही घर के अंदर अगर लाइट बंद हो जाए ना, अपने ही घर के अंदर बच्चे एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाते, बाज़ औक़ात कहते हैं डर लग रहा है, क्यों? जबकि सारा दिन उस घर में खेलते हैं, खौफ होता है। तो आखिरत के अंधेरों का खौफ भी उस बंदे को नहीं होगा। किस बंदे को? जो करेगा नेक अमल अपने ईमान के साथ और आखिरत पर रखेगा यकीन। बात ये नहीं है कि किसी भी ग्रोह से हो, बात ये है कि जो भी हो, अल्लाह ने एक आम बता दिया, एक सीधी बात बता दी, भई जो भी हो ईमान लाओ, आखिरत पे नज़र रखो, नेक अमल करो और अल्लाह के पास इस अजर को अल्लाह महफूज़ करेगा इंशाअल्लाह और इस दुनिया में भी कोई खौफ नहीं होगा और आखिरत में भी कोई गमगीन ना दुनिया में खौफ होगा, गम होगा, ना आखिरत में। इसी सिलसिले में एक हदीस है, लास्ट में बयान करके फिर इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी उस उम्मत में से, मेरी इस उम्मत में से जो शख्स भी मेरे बारे में सुन ले और वो यहूदी हो या ईसाई या फिर वो मुझ पर ईमान ना लाए, वो जहन्नुमी है। तो आप पर ईमान लाना ज़रूरी है, हदीस से पता चल रहा है। यानी ये आयत बता रही है कि निजात के लिए निजात दुनिया और आखिरत दोनों की निजात के लिए किसी खास गिरोह का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि निजात के लिए ईमान और अमल सालेह ज़रूरी है, ठीक है? वल यौमिल आखिरी व अमिला सालिहन। क्या ज़रूरी है? आखिरत पर ईमान और अल्लाह पर ईमान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, नबियों पर, रसूलों पर, किताबों पर ये ईमान और ये जो मैंने आपको हदीस सुनाई है ना कि जो ईमान ना लाए और वो तो जहन्नुमी है जो नबी पाक पर ईमान ना लाए। तो जो ईमान ले आया मुकम्मल और फिर उसने नेक अमल किए और उसकी नज़र आखिरत पर है और ईमान भी है कि अल्लाह उसको अजर देंगे, तो अल्लाह के यहाँ ये अजर ज़रूर महफ़ूज़ होगा और फिर वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उन पर ना कोई गम होगा और ना कोई खौफ और हर कोई ये चाहता है कि मुझे कोई गम भी ना हो, कोई खौफ भी ना हो, मैं एक आज़ाद परिंदे की तरह जिऊँ, तो फिर क्या करो? ईमान के साथ नेक अमल करो। अल्लाह ताला आपको, मुझे और हम सबको नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।